दानिश स्पीक्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। सियासत और रहनुमा ये किस तरीके का होने चाहिए, सियासत किस तरीके की होनी चाहिए, एक रहनुमा के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। और नांदेड़ के अंदर कुछ ऐसे रहनुमा गुजरे हैं जिनका नाम बड़ा नुमायाँ है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में समाजी खिदमत और सियासी मैदान में बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। उन शख्सियात को आज वापस याद करने के लिए, उन शख्सियात के बारे में आज नांदेड़ की नौजवान अवाम को बताने के लिए मेरे साथ खुर्शीद सर है। उस्तादुल उस्ताद, बड़े आला पाए के उस्ताद रहे हैं। 35 साल की इनकी पूरी सर्विस रही है। इतवारा के एक ज़िला परिषद स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है। काबिल तरीन टीचर्स में से एक टीचर्स नांदेड़ की अवाम को मिला था। जनाब खुर्शीद सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत है, तबीयत वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपका जो दौर था, उस दौर में दो सियासतदान बहुत बड़े गुजरे हैं। बोलिए जी, पहला नाम नूरुल्लाह खान साहब का, फिर उसके बाद फारूक पाशा साहब का। तो कैसे थे ये लोग, क्या था इनका मामला? तरतीब में देखिए, आपने पहला नाम नूरुल्लाह खान साहब का लिया अभी, और उसके बाद जो है फारूक पाशा साहब का नाम लिया, मरहूम का। दोनों भी मरहूम है, लेकिन होना ये चाहिए कि पहला नाम फारूक पाशा का आना चाहिए जी, दौर के हिसाब से, उस वो दौर के हिसाब से। और पाशा साहब के ताल्लुक से यानी अगर मैं कहूँ कि वो एक इंतहाई शरीफ इंसान, दयानतदार, मुखलिस और मेहरबान अवाम पर, ये उनकी कैफियत थी। समाजी कामों में, तालीमी उमूर में और दिगर शोबों में इन्होंने अपने मुफीद मशवरों से कौम में एक तरह से शऊर पैदा किया। मईशत को कैसा बढ़ाए, तालीम क्यों ज़रूरी है, किरदार कैसा होना चाहिए, इन उमूर में पाशा का कोई सानी नहीं, जहां तक अवाम की तरबियत का सवाल है। ये तमाम चीजें देखकर, इनकी सोशल एक्टिविटीज को देखकर, कांग्रेस ने जो है महाराष्ट्र से एमएलए के लिए इनको टिकट दिया, और इनके मध्य मुकाबिल बीडी देशपांडे, ये कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, जो बहुत ताकतवर अपोजिशन लीडर का उनको मुकाम हासिल था। कहते हैं जैसे पाशा चुनकर वहां पर गए तो तमाम लोगों ने हैरत से उनको देखा कि एक नौजवान जिनकी उम्र जो है 25 से 30 साल के करीब हो, 25 साल पता नहीं, लेकिन नौजवान को देखकर ताज्जुब का इजहार किए कि इतनी बड़ी शख्सियत को उसने जो है हरवाया है। अब ये एमएलए बनने के बाद उन्होंने जिस अंदाज से जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाया, एक बेहतरीन सेकुलर शख्सियत बनकर उन्होंने तमाम अवाम जो नांदेड़ की है, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग थे, उन तमाम को एक जगह इकट्ठा किया और खुद और अवाम को भी अपना गिरवी अदा कर दिया। पाशा की ये मेरे ख्याल से दूसरी क्लिप है पाशा साहब के ताल्लुक से। इससे पहले भी एक क्लिप जो है जारी हुई थी, जिसको मैंने जो है पाशा साहब के ताल्लुक से बात कही थी। अब आपका जो सवाल है कि मौजूदा सियासत और माजी की सियासत,
ماضی کے قداور خدمت گزار لیڈر اور آج کے لیڈر زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ وہ لوگ ایک تو عوام کی خدمت اور عوام کی ترقی ہر شعبے زندگی کے اس میں وہ ترقی کے لیے لوگوں کو جو ہے ابھارتے تھے. جہاں تک آج کا تعلق ہے یہ بالکل بہت ہی یعنی تکلیف دہ مرحلے سے جو ہے ہم گزر رہے ہیں کہ جو چینج آیا ہے سوسائٹی میں آج نہ صرف عوام بلکہ قائدین بھی خدمت قوم یا خدمت ملک کے کام کرنے کے بجائے ذاتی مفاد ہر دو میں قائد میں بھی اور عوام میں بھی یہ جو چینج آیا ہے یہ چینج بدبختانہ چینج ہے. اور اب چونکہ آپ پاشا صاحب کے تعلق سے بتا رہے ہیں، پاشا جو ہے خدمت گزار قوم کے خدمت گزار اور سچے بھائی خواہ تھے. ان کے کاموں پر آپ کو نظر ڈالیں. ایسا کوئی آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہو جو ہاں خدمت گزاری کا ایک ایگزامپل انہوں نے سیٹ کیا ہو؟ ہاں بات یہ ہے کہ اگر تعلیمی امور میں ہم دیکھیں کہ جو ہے قدیم بستی کی جو بھی تعلیمی حالات تھے، جو بھی کمترتا تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ علوم کا جو ہے قیام عمل میں لایا. اور آج مدینہ علوم سے تعلیم یافتہ جو ہے طلباء بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اور زندگی کے تمام شعبے حیات میں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، ہر جگہ جو ہے مدینہ علوم کی جو ہے نمائندگی کرنے والے لوگ ہم کو ہر شعبے حیات میں مل جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیداوار پاشا کی دور اندیشی کے پیش نظر یہ وجود میں آئی ہے. مدینہ علوم نے تعلیمی خدمات میں جو کام کیے وہ بہت بہت بھاری اور بہت اہمیت کے حامل ہے. پاشا صاحب کے ساتھ جو بھی لوگ جڑے وہ بھی با کردار اور انتہائی شریف نفس ملی درد رکھنے والے، یہ تمام لوگ ان کے ساتھ تھے، جس کی کوششوں سے مدینہ علوم کا قیام عمل میں آ گیا. آج وہ کیفیت نہیں ہے، آج کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہے. رجحان نہ تعلیم کی طرف ہے ہمارے قائدین کا، نہ جو ہے ہیلتھ کے تعلق سے کچھ سوچ ہے، نہ معاشی امور میں جو ہے قوم کو کس طرح سے جو ہے لگانا، کس طرح سے اس کو ترقی دینا، یہ آج ہم کو جو ہے نظر نہیں آتا. یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے. فاروق پاشا اس وقت ایک ناندیڑ کے ایم ایل اے تھے، یعنی کہ ناندیڑ کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، نہ دکشن نہ اتر. ہاں تو اس وقت غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، یعنی کہ برادران وطن کے ساتھ ہاں ان کے تعلقات کیسے تھے؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ 60 کی دہائی کی بات ہے. آج کا ماحول بہت بھیانک ہے، لیکن 60 میں جو ہے یہ کیفیت نہیں تھی. مسلمانوں کو ٹکٹ آج
جس انداز سے جو ہے مسلمان جو ہے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ چاہیے، ہم کو ٹکٹ چاہیے، ہم کو ٹکٹ چاہیے، اس زمانے میں کردار کی بنیاد کے اوپر کانگریس، چونکہ یہاں پر مسلمانوں کی جو ہے میجورٹی تھی، میجورٹی کہنے اچھا خاصا تعداد تھی ان کی، تو وہ لوگ ڈھونڈتے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ولایت علی خان کو پکڑا۔ ولایت علی خان صاحب الیکشن ہار گئے، پھر اس کے بعد دوسرا نمائندہ جو ہے انہوں نے فاروق پاشا کو چنا، اور ماشاءاللہ فاروق پاشا صاحب اچھی ایکسپیرینس سے چن کر آ گئے۔ تو آج جو ٹکٹ کا جو اردھم مچا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، تو تھوڑا گریبان میں جو ہے جھانک لینا چاہیے، کیا واقعی ہم قوم کی خدمت کرنے کے لیے وہ کیفیت، وہ جو ہے ہمت، جدید دور میں سیکولر انداز سے کام کرنے کی جو ہے آپ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے، اس کا محاسبہ ضروری ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی بڑا عہدہ ملے اور میں قوم کی خدمت میں آ جاؤں، کروں، لیکن 60 کی جو کیفیت تھی وہ آج نہیں ہے، آج قطعی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں قوم کے لیے جو ہے کام کروں گا، امید نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ ذاتی مفادات سب سے اہم ہو گئے آج کی پیریڈ میں۔ خلوص کا مسئلہ ہے کیا؟ بالکل خلوص کی کمی ہے، ذاتی مفاد جہاں پر آ جاتے ہیں تو ہر طرح کا خلوص ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے جناب نور اللہ خان صاحب کا، وہ بھی ایک سیاستداں جو سکسیسفل ہوئے، ایسے سیاستداں جو سیاست میں یہاں کے ناندیڑ کی انہوں نے الیکشن لڑا بھی اور جیت کر بھی آ گئے، تو نور اللہ خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں دیکھیے، نور اللہ خان صاحب ویل ایجوکیٹڈ، تینوں زبانوں پر، چاہے اردو ہو، مراٹھی ہو، ہندی ہو یا انگریزی ہو، بولیے ہاں، بولیے بولیے۔ ان کو عبور حاصل تھا۔ پھر وہ ایک سیاست میں ان کی انٹری اتفاقاً ہو گئی، مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹی، ضیاء الدین بخاری کی ایک، بنات والے کی ایک، حیدرآباد والے بنات والا نہیں بامبے والے، بامبے حیدرآباد والے نہیں، بنات والے کی، بنات والی مسلم لیگ کی جو ہے نمائندگی مقبول صاحب کر رہے تھے، اور نور اللہ خان صاحب ضیاء الدین بخاری مسلم لیگ کی جو ہے نمائندگی کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے وہ سیاست میں آئے۔ اب چونکہ نور اللہ خان صاحب ایک نوجوان اور جو ہے بہترین مقرر، اچھی تقریر کرنے والی شخصیت تھی، انہوں نے ناندیڑ کی عوام کو اپنے طرف متوجہ کر لیا اور ایک مقام ان کو مل گیا۔ نور اللہ خان صاحب کی طبیعت اور ان کا مزاج، اب چونکہ یعنی میں یہ کہوں کہ انہوں نے دستور، سوشلزم اور سیکولرزم، یہ جو بنیادی باتیں ہیں،
ان بنیادی باتوں کو جو ہے انہوں نے کچھ اپناتے ہوئے، کچھ بازو ہٹتے ہوئے قوم کی جو ہے نمائندگی کی طرف زیادہ جو ہے زور دیا، اور ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے ان میں جو ہے زیادہ تھی. زیادہ تھی. جماعت اسلامی سے متاثر بھی تھے، اور بس مذہبی رجحان، مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ، ان معاملات کے اوپر ان زیادہ معاملات چھائے ہوئے تھے ان کے ذہن کے اوپر. لیکن ہندوستانی سیاست، ہندوستان کی جو ہے حکمرانی، جو ایک دستور کے تحت جس کے مقاصد ملک میں سیکولرزم کو پھیلانا، سوشلزم لے کر آنا، مساوات کا قیام کرنا، یکجہتی پیدا کرنا، اور سب کے لیے جو ہے بحیثیت نمائندہ وہ جو ہے جو ہونا چاہیے تھا، تھوڑا اس سے انہوں نے جو ہے پرہیز کیا. تو ان کے مزاج میں ٹکراؤ تھا. بس وہ تقاریریں وغیرہ کر کے جو ہے بہت لوگوں کو متاثر کر دیتے تھے انہوں. لیکن جو بنیادی بات ہے، وہ بنیادی باتوں میں اگر وہ جو ہے ایک بنیادی باتوں کو جو ہے سمجھ جاتے، سیکولرزم کو سمجھ جاتے، سوشلزم کو سمجھ جاتے، دستور کو سمجھ جاتے، موجودہ حکمرانی کو سمجھ جاتے، تو یہ قوم کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خدمت ان کے ذریعے ہو سکتی تھی. لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں. اور اتفاق ہوا یہ ایمرجنسی کے بعد جو ماحول بنا، تو جنتا دل کا وجود عمل میں آیا، اور وہ جو ہے جنتا دل کے ٹکٹ پر بخاری مسلم لیگ کی جو ہے نمائندے کی حیثیت سے جنتا دل میں جو ہے وہ ساتھ میں ہو گئے، اور اچھے مارجن سے جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، جس میں تمام جو ہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دلت ہو، یہ تمام کے ووٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے سوشل انجینئرنگ کی، ہاں، فاروق پاشا صاحب نے بھی اور نور اللہ خان ہاں. صاحب نے بھی. میرا سوال یہ ہے آپ کو کہ یہ سوشل انجینئرنگ آج کے سیاست دان جو مسلمان ہیں ان کو کیوں نہیں جم رہی ہے؟ بھائی، ایک تو تعلیم کی کمی ہے، پہلی بات. سوشل کانٹیکٹ کی کمی ہے. پھر اس کے بعد نیک نیتی، دیانتداری، شرافت، یہ بہت مشکل ہے، چھو کر نہیں گئی ہے. جب آپ اپنے ہی قوم کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتے ہیں، تو آپ سوشل انجینئرنگ کے جو ہے راستے پر آ ہی نہیں سکتے. تو اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے کہ میں کہاں پر ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں قوم کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہوں. قوم کے لیے، قوم سے مراد میری جو ہے تمام ووٹرز جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جس میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، دلت ہے، سکھ ہے، ان تمام کی خدمات اور ان کی ترقی کے لیے جو بھی پروگرام بنتے ہیں، وہ پروگرام پر عمل کر عوام کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن بات صرف یہاں پر آ رہی
کہ دیانتداری نہ تو عوام میں رہی، نہ تو دیانتداری سیاست قائدین میں رہی. پتہ نہیں یہ کہاں جا کر قافلہ رکے گا. موجودہ حالات میں تاریکی نظر آتی ہے. میرا بس. ایک ہاں، آخری سوال ہے آپ سے. ہم، تاریکی نظر آتی ہے. ہاں. جو نوجوان اب سیاست میں آ رہے ہیں ہاں وہ نوجوان سوشل انجینئرنگ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جو یہ جذبات لیے پھرتے ہیں، کچھ قوم کے لیے، کچھ ملک کے لیے کام کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. لیکن بڑی مشکل ہے، راہ پنگھٹکی والی بات ہے. دعا کرتا ہوں اللہ جو ہے ایسے نوجوان جو اخلاص، دیانتداری سے کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، کام کرے اور قوم کی خدمت کرے، ملک کی خدمت کرے. لیکن سیکولر پیٹرن کو جو ہے ہم کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیے. یہ تھے جناب خورشید سر، بڑی ہی اچھے انداز سے، بڑے ہی سوجھ بوجھ سے، بڑے ہی اچھے الفاظوں کے ساتھ انہوں نے ماضی کی سیاست، حال کی سیاست اور آنے والی سیاست، مستقبل کی سیاست، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی. میں ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے نوجوان کو وقت دیا، ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئے. بہت بہت شکریہ.